द चर्च ऑफ सेक्रेड अनॉइंटिंग की तरफ से पास्टर बाबर, जो कि मुल्क पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से आज हमारे साथ ऑनलाइन हैं, वो खुदा का जिंदा कलाम जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत दी है और मेरा ईमान है कि आज का कलाम जो है वो हम सब की जिंदगियों के लिए बाइस बरकत होगा। आइए उनसे उनकी गवाही भी सुनेंगे आज, और उनसे खुदा का जिंदा कलाम जो है वो भी हम सुनेंगे। जी पास्टर बाबर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आप जो खुदा का कलाम, जो खुदा के रूह ने आपके दिल में रखा है, वो आज हमारे साथ और इस पूरी जमात के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। इस वक्त मेरा दिल शादमान है कि मैं द सेक्रेड अनॉइंटिंग चर्च और उनकी सारी टीम और द सेक्रेड अनॉइंटिंग चर्च के हेड पास्टर इमरान, उन सब के साथ रूहुल कुद्स की बातों को सीखने जा रहा हूँ। सो खुदावंद की ताज़ीम हो इन बातों के लिए। मेरे साथ पास्टर आदिल भी इस वक्त मौजूद हैं और हम दोनों ऑनलाइन आप सबके साथ। सो पास्टर साहब ने कहा कि जी गवाही शेयर की जाए। तो ये चर्च पहले से ही जानता है कि हम थर पार्कर में काम करते हैं, और मैं बाइबल कॉलेज में जब 2015 में गया, पास्टर इमरान मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू करें। जी 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 ठीक है। सो 2015 में रूहुल कुद्स की यही मर्जी थी कि मैं बाइबल कॉलेज में जाऊं, और 2015 से लेकर 2017 तक खुदावंद के कलाम को वहां पर मैं सीखता रहा। और 2015 में मैं रूहुल कुद्स के हुजूर दुआ और रोजे में ठहरा। सो खुदावंद ने तीसरी रात वाज़े मुझसे कलाम किया और मैंने खुदावंद को अपने कमरे में देखा, और वो मेरी लाइफ का पहला इनकाउंटर विद जीसस था। खुदावंद यीशु मसीह के साथ पहली वो मुलाकात थी जब मैंने खुदावंद को देखा रूबरू। मैं आई विटनेस हूँ, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस का खुदा जिंदा खुदा है, और वो सारी दुनिया में और दुनिया के सारे मुमालिक में काम करने में मसरूफ है, और वो किसी के भी पास आता है और अपनी रोया, अपना विजन उन्हें बांटता है। सो खुदावंद ने वाज़े मुझसे बात की कि मेरा ये प्लान है कि तू थर पार्कर में जाए और मेरा काम करे वहाँ पर। सो थर पार्कर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हिंदू लोग आबाद हैं और लाखों की तादाद में हैं। ये इंडिया बॉर्डर के साथ लगता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत सारे बहरान हैं चीज़ों के। मिसाल के तौर पर वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और खुराक वहाँ पर मुयस्सर नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर लोगों के पास पहनने के लिए लिबास नहीं है, और खुराक की किल्लत है वहाँ पर। और शदीद गर्मी में तपती रेत पर बच्चे वहाँ पर नंगे पाँव चलते हैं। सो रूहुल कुद्स ने हमें वहाँ पर इस काम के लिए भेजा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर द सेक्रेड अनॉइंटिंग चर्च के लिए, जो हमें सपोर्ट करते हैं दुआओं से, रोज़ों से, और माली तौर पे हमारे साथ खड़े होते हैं। हम वहाँ पर हिंदू लोगों में काम कर रहे हैं, और रूहुल कुद्स की ताज़ीम हो कि बथेरे लोग खुदावंद यीशु नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। और 2016 से लेकर अब तक वहाँ पर बहुत सारे इलाकों को हमने रीच किया है, बहुत सारे गांव हमने रीच किए हैं वहाँ पर, और तकरीबन 12 हैंडपंप वहाँ पे हमने इंस्टॉल करवाए हैं। और लोगों को, कुछ जो गांव हैं उन गांव में लोगों को साफ पानी दस्तयाब है, और वो वहाँ पर रहकर साफ पानी पी सकते हैं। खुदावंद की तारीफ इन सारी बातों के लिए। ये डिवाइन विजन है, मिशन का जो काम है कि कौमों तक रीच करना। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक चर्च का एम नहीं है। मिशन वर्क जो है ये जमीन पर मुतहरिक जितने भी चर्चेस हैं
زمین پر ساری کلیسیا کا متفقہ کام ہے اور اس میں سب کو حصہ لینا چاہیے. اور میں یہاں پر آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا دا سیکریٹ انوائنٹنگ چرچ کی کہ یہ چرچ ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور کام کرتا ہے وہاں پر. خداوند کی تعریف ہو. اور پاسٹر عادل میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہاں پر 2016 سے. ان کی بھی ڈیزرٹ میں تھر پارکر میں رویاتی خداوند ان سے کلام کیا اور ہم اکٹھے مل کر وہاں پر کام کر رہے ہیں. اور بھی دیگر بھائی ہیں ہمارے ساتھ. لیکن روح القدس کی تعریف ہو. یہ ٹیسٹمنی ہے جو روح القدس نے ہمیں کام سونپا, ہم وہ کر رہے ہیں. ہلو جی بابر بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی کلام کی جانب بڑھے بر صاحب. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. ہاں جی بابر صاحب بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. اور ہاں جی آپ کلام شروع کر سکتے ہیں. جی بالکل سٹارٹ کیجیے. جی ٹھیک ہے. ہم اپنی نصیحت کے لیے اور ترقی کے لیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. میرے ساتھ دیکھیے خداوند کا مقدس اور معتبر کلام. یسایہ کی کتاب ہے, یسایہ 35واں باب. اس کی پہلی 2 آیات پر ہم سارے مل کر غور کریں گے. یسایہ کی کتاب اس کا 35واں باب اور پہلی 2 آیات ہیں. میری درخواست ہے خداوند کے خادم پاسٹر عادل سے کہ وہ ان 2 آیات کو ہم سب کے لیے پڑھ دیں اور پھر اس کے بعد ہم روح القدس کے حضور میں سیکھیں گے اس مل کر. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے اور دشت خوشی کرے گا اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا. اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی, وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا. لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی. وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی خشمت دیکھیں گے. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین آمین آمین. ہم نے خداوند کے کلام کی تلاوت کی ہے. بڑی دفعہ ہم اپنے حالات میں پس رہے ہوتے ہیں اور حالات بہت ہی گمبھیر نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم کسی بھی طرف سے امید کو نہیں دیکھ پاتے. تاریکی ہی تاریکی ہر دفعہ ہمیں نظر آتی ہے اور ابلیس اور تاریکی کے حاکم ہمارا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں دن رات, اور ہمیں بڑی دفعہ ایسا ہی لگتا ہے کہ ہماری امید جاتی رہی. لیکن ایسی صورتحال میں جب بنی اسرائیل پس رہے تھے اور وہاں پر بہت زیادہ تاریکی تھی اور وہ اسیری کی حالت میں تھے, تو ایسی صورت میں یسایہ کے اوپر خداوند کا کلام نازل ہوتا ہے اور وہ خداوند کے حضور میں رہ کر یہ باتیں بولتا ہے. نبوت آ جاتی ہے. 35ویں باب کی پہلی 2 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں, ان کے حالات بڑے گمبھیر ہیں. وہ مشکل کی حالت میں ہیں. وہاں پر شاید وہ چیزیں جو انہیں درکار تھی رہنے کے لیے وہ ان کے پاس نہیں تھیں اور ان کی جانیں بہت زیادہ دکھ کی حالت میں تھیں. اور ایسی صورت میں خداوند کا کلام نازل ہوا. یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے خدا کی یہ نیچر ہے, اس کی یہ فطرت ہے کہ وہ ویرانوں کو, بیابانوں کو اور دشت کو خوشی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. اور خداوند کا کلام وہاں پر ان کی ایسی صورتحال میں نازل ہوا جب وہ ولڈرنس کی حالت میں تھے, بیابانوں کی حالت میں تھے. خداوند کا کلام ان کے لیے, ان کی تسلی کے لیے اور تشفی کے لیے اور روحوں کی تسکین کے لیے نازل ہوا. اور وہ کلام یہ تھا کہ بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے اور دشت خوشی کرے گا.
اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا. بڑا خوبصورت کلام ہے. آج کی کلیسیا کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی یہ نبوت ہے، یہ کلام ہے کہ شاید ہمارے حالات بیابان بن چکے ہیں، ہماری راہوں میں اور ہماری زندگیوں میں بیابان ہیں اور ویرانے ہیں اور شادمانی جا چکی ہے. لیکن کلام یہ نازل ہوتا ہے کہ بیابانوں میں اور ویرانوں میں شادمانی ہوگی. خداوند کا یہ کلام ہے ہم سب کے لیے، اور دشت خوشی کرے گا. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ بائبل مقدس کا جو خدا ہے، اس کی نیچر ہے کہ وہ ویرانوں کو شادمانی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے اور دشت کو شادمان کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ صحراؤں میں ندیاں جاری کرتا ہے. اگر ہم آغاز میں ہی دیکھیں پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب، وہاں پہ لکھا ہوا کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور روح القدس، خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا. سو خداوند نے ان ویرانیوں کو اور ان جو وہاں پر بیابان تھے، آغاز میں ہی روح القدس نے ان بیابانوں کو اور ویرانوں کو شادمانیوں میں بدل دیا، ہریالیوں میں بدل دیا وہاں پر، اور وہاں کے دشت جو تھے وہ اٹھا دیے خداوند نے، اور روح القدس نے وہاں پر ترتیب دی چیزوں کو، اور چیزیں پیدا ہونے لگی، تخلیق ہونے لگی، اور خوبصورتی وہاں پر جھلکنے لگی. سو اگر آپ ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا، ان لوگوں سے یہ کہوں گا، شاید آپ بظاہر سب کے سامنے تو اپنی اصلی صورتحال کو ظاہر نہیں کر پا رہے، لیکن اندر آپ پستے جا رہے ہیں اور ابلیس آپ کو ڈسنے پر لگا ہوا ہے. تو یہ کلام آپ کے لیے ہے کہ آپ گیو اپ نہ کیجیے. ڈونٹ گیو اپ. A new session is coming. نیو سیزن، نیو سیشن آ رہا ہے آپ کے لیے. روح القدس کا کلام آپ کے لیے ہے کہ آپ کے بیابان وہاں پر ٹھہرے نہ رہیں گے. روح القدس آپ کی ساری صورتحال سے واقف ہے اور وہ شادمانی، شادابی جاری کرے گا. اور آگے لکھا ہوا کہ اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا. یہ خوبصورت جگہوں کا اور پودوں کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر کہ ویرانوں میں اور بیابانوں میں نرگس کی مانند شگفتگی آئے گی. شگفتہ حالتیں آ جائیں گی خداوند کی طرف سے. روح القدس کی جنبش ٹھہرے گی اور خداوند کام کرے گا. پھر دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی. اندازہ کیجئے، ہے بیابان، ہے ویرانہ، لیکن کلام کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر کلیاں نکلیں گی، اور صرف کلیاں نہیں بلکہ کثرت کی کلیاں نکلیں گی. سو خداوند ہماری حالتوں سے واقف ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی پریزائڈنگ کر رہے تھے اور وہ عیسائیہ ہی کی کتاب میں سے ایک ریفرنس دے رہے تھے کہ ایک ماں تو اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے اور چھوڑ سکتی ہے، لیکن یہوہ خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا اور میں تم سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوں گا. سو خداوند ہماری فکر کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے واضح کہ تو میری آنکھ کی پتلی ہے. ہم خداوند کے آنکھ میں رہنے والے لوگ ہیں. کلیسیا وہ جماعت ہے جو خداوند کی آنکھ میں رہتی ہے، خداوند کے قریب رہتی ہے. ایک اور تسلی بخش بات میں آپ سب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی لکھا ہوا ہے یسایہ میں ہی کہ اس نے ہماری صورتیں اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہیں. وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمارا باپ ہے، اور وہ ہمارے ہر طرح کے بیابانوں کو، ہر طرح کے ویرانوں کو جو بیماریوں کی صورت میں ہے، شاید وہ نقصانات کی صورت میں ہے، شاید وہ کسی زبردست قسم کے گناہ کی صورت میں ہے. ہم گناہ سے چھوٹنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تاریکی اور وہ گناہ اور وہ ٹیسٹ جو ابلیس کی طرف سے آ جاتا ہے نہیں جان چھوڑ رہا. تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ خداوند نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، اور گیو اپ نہ کیجیے. A new season is coming. آپ کی زندگی میں نیا سیزن آ رہا ہے. سب کچھ بدل جائے گا اور کلیاں نکلیں گی وہاں پر، اور صرف کلیاں نہیں بلکہ کلام میں وعدہ ہے کہ کثرت کی کلیاں نکلیں گی. آگے لکھا ہوا ہے وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا. سو یہ کلیسیا کے لیے بات ہے، ہمارے لیے یہ بات ہے آج اس دور میں جب ہم کلام کو پڑھ رہے ہیں کہ خداوند کثرت سے کلیاں بھی جاری کرے گا اور شادمانی سے گا کر ہم خوشی کریں گے.
ہم اس قدر خداوند کے حضور سے خوشی پائیں گے، روحوں کی تسکین پائیں گے، اپنے دکھوں سے رہائی پائیں گے، بیماریوں سے آزادی پائیں گے، اور نقصانات ہمارے گھروں سے اٹھ جائیں گے کہ ہم شادمانی کریں گے، ہم خوشی کریں گے، ہم گائیں گے، ہمارے منہ خوشی کے قہقوں سے بھر جائیں گے۔ شاید ایک روحانی دنیا میں، تھیولوجی کی دنیا میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، ہولی لافٹر انوائنٹنگ، جس میں ایماندار بلیورز خوش رہتے ہیں، ان کے اوپر خوشی کا مسا ٹھہر جاتا ہے اور خوبصورت کہہ کے ان کے منہ سے جاری ہوتے ہیں۔ جب روح القدس کی خوشی ان پر ٹھہر جاتی ہے، جب روح القدس کا ہاتھ ان کے سارے بیابانوں کو بدلنے لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے منہ سے کہہ کے جاری ہوتے ہیں، خوشی جاری ہوتی ہے، گیت اور نغمے ان کے منہ سے جاری ہوتے ہیں، صلیب کی وہ تعظیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے دوسری آیت کا دوسرا حصہ، لکھا ہے لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی۔ خداوند کا کلام ہے کہ لبنان کی شوکت، آپ اس بات سے واقف ہیں جب خداوند نے کلام کیا، سلیمان بادشاہ نے لبنان کے بادشاہ سے رابطہ کیا اور اس نے وہاں کے پہاڑوں سے، لبنان سے خوبصورت لکڑی، دیودار کی لکڑی اور کرمل وہاں سے منگوایا۔ یہ خوبصورت لکڑی سے ہیکل تعمیر کی گئی اور ہیکل کے اندر کی چیزیں تعمیر کی گئی، اور پھر اس کے علاوہ سلیمان بادشاہ کا محل بھی تعمیر کیا گیا۔ خداوند یہ کلام ہمارے لیے کر رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے بری حالتیں چلی جائیں گی، اور لبنان کی طرح، اور شارون ایک بہت بڑا میدان تھا، وسیع میدان کی عکاسی کرتا تھا، اور زینت، خوبصورتی یہ ہماری زندگیوں میں آئے گی، اور ہمیں خداوند کو تکتے رہنا ہے۔ ہماری مدد یہوہ خدا سے آئے گی اور ضرور آئے گی۔ آگے لکھا ہے وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ ہم وہ جماعت ہے زمین پر، کلیسیا دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، کلیسیا ضرور خدا کی حشمت دیکھے گی، کلیسیا ضرور خدا کا جلال دیکھے گی۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ پورے ملک میں کال پڑا ہوا تھا، لیکن ایک طرف ایک بلیور، ایک ایماندار تھا جو کریت کے نالے پر تھا، اور اس کا نام ایلیا تھا۔ آپ اس بات سے واقف ہیں، سارا ملک کال کی حالت میں ہے، سارا ملک بھوک کی حالت میں ہے، لیکن ایک طرف خدا کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، بلیور ہے، اور اس کے لیے کلام کہتا ہے خداوند نے کووں کو حکم کر دیا، اور کوے اس کے لیے خوراک لے کر آ رہے ہیں۔ ایک ایسا پرندہ جو چھیننے والا ہے، اس کی نیچر میں یہ بات ہے، اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ چھین کر کھاتا ہے، لیکن کیسے پرندے کو خدا نے حکم دیا ہے کہ تو جا اور اسے مہیا کر۔ ہمیں کسی بھی حالات سے، برے طرح کے حالات سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ روح القدس ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ وقت پر ہمیں سر بلند کرنے جا رہا ہے، ہمیں مہیا کرے گا۔ اور کلام کہتا ہے کہ ببر شیر کا بچہ تو بھوکا اور حاجت مند رہ سکتا ہے، لیکن خدا کا طالب کسی بھی نعمت کا محتاج نہ رہے گا۔ ہمیں خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے کہ روح القدس ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کی زبردست تفسیر ہمیں یوحنا کی انجیل میں ملتی ہے۔ واضح لکھا ہوا ہے کہ چور نہیں آتا مار ڈالنے اور چرانے کو۔ ابلیس نے زمین پر ہماری شادمانیوں کو ویرانہ بنا دیا ہے، ابلیس نے زمین پر ہمارے گھرانوں کو لڑائی جھگڑوں میں دس دیا ہے۔ شاید ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری خوشیاں ابلیس نے چرا لی ہیں۔ اصل اس کا جو متن ہے وہ یہی ہے، یہ ایک شاعرانہ زبان ہے، جس کا مطلب ہے کہ کیا ابلیس واقعہ ہی مار ڈالنے اور چرانے کو نہیں آتا؟ اس کی نیچر ہی چرانا ہے، وہ چور ہے، بائبل اسے چور کہتی ہے۔ لیکن آگے بڑی تسلی بخش بات لکھی ہوئی ہے کہ یسوع ناصری نے کہا لیکن ابن آدم آیا کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے، تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہمارے لیے یہ وعدہ ہے کہ ہماری ہر ولڈرنس جاتی رہے گی اور روح القدس ہمیں زندگی دے گا۔ یسوع ناصری نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی ہے، اور یسوع مسیح کے خون کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ آپ اپنے حالات پر، اپنے گھرانے پر، اپنی ٹیریٹری پر اور چار دیواری پر، اپنے گھر کے اندر، گھر کے ایٹموسفیئر پر
यीशु मसीह का खून मांगिए और देखिएगा इसका नतीजा, इसका नतायज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि इब्लीस के पहाड़ जो आपके घरों में तामीर हुए हैं, आपकी राहों में हैं, आपके सामने हैं, वो सारे गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह नासरी के खून का सब्स्टिट्यूट, यीशु मसीह के खून का नेमुल बदल कहीं नहीं है। और यीशु नासरी का खून आपको बहाल करने के लिए, आपके बियाबानों को और वीरानों को तबाह करने के लिए, और वहां पर शादमानियां और खुशियां जारी करने के लिए, कलियां जारी करने के लिए, शादमानी के कह के और खुशी के नगमे आपके मुंह में भरने के लिए, लुबनान की खूबसूरती आपके अंदर जारी करने के लिए यीशु का खून काफी है, उसकी सलीब काफी है। इब्लीस बड़ी दफा हमें ये बहकाने की कोशिश करता है शायद कि जिस्मानी ख्वाहिशात में, जिस्मानी बातों में हमारी तस्कीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इब्लीस है ही झूठा, क्योंकि वो जानता है कि जब हम गुनाह में चले जाएंगे तो हमारे घरों का सुकून चला जाएगा, हमारी जिंदगियों की तस्कीन चली जाएगी। आए हम यीशु मसीह की सलीब के सामने झुक जाएं और खुदावंद यीशु नासरी हमारे सारे बुरे हालात को बदलना जानता है। बीमारी चाहे जैसी क्यों ना हो, हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, तारीकियां चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीला से वह तारीकियां भी फटना शुरू हो जाएंगी और इब्लीस का जोर टूटना शुरू हो जाएगा। हर तरह की जंजीरें जो इब्लीस ने हमारे चारों तरफ बांध रखी हैं, जकड़ रखा है हमें, वो टूट जाएंगी और खुदावंद यीशु का जख्मी हाथ हम पर बढ़ जाएगा और वो हमें महफूज कर लेगा। हमें अपना वक्त खुदावंद को देना है। रूहुल कुद्स हम पर जुम्बिश करेगा जब हम उसके साथ दुआ में ठहरेंगे, वक्त गुजारेंगे, रोजा रखेंगे और अपने घंटे खुदावंद को देंगे। सिर्फ बेबी प्रेयर्स पर हमें नहीं रहना, हमें दुआ का दुरानिया, ड्यूरेशन बढ़ाना है, ताकि रूहुल कुद्स काम करे और इब्लीस के सारे मौकल तबाह और बर्बाद हो जाएं।